पुराने ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। इसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के अच्छे बुरे हालात से बाखबर रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल अपने वज़ीर के साथ शहर के गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकान को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपना गुजर बसर करते हैं। इन्हीं मकानों में से औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। इनमें से बड़ी बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और मुशक्कत की जिंदगी से निजात पालूं। मंजली बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज रोज खा सकूं। छोटी बहन ने कहा, तुम लोग ख्याली पुलाव बना रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं, सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर वो हंस पड़ी। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह लिबास तब्दील करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा, खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन इन तीनों बहनों ने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने इसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी नान बाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी बहन को अपनी मलका बना दिया। ये देख के दोनों बड़ी बहनों छोटी बहन से हसद करने लगी और सोचने लगी कि किसी तरह से बादशाह की नजरों में जलील कर दी। अल्लाह की कुदरत से इसी जमाने में मलका का सारे हमल हाजिर होने लगे। दोनों बहनें इसको मुबारकबाद पेश करने आई। छोटी बहन, जो कि इनके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब इन दोनों बहनों को लाने का वादा किया। वो राजी हो गई और इन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब इनके यहाँ बच्चा होगा तो वो इसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह इसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त करीब आया तो इसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत तलब की और इनको अपने पास बुलवा लिया। इन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। मलका के यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को टोकरी में बंद करके इसे नहर में बहा दिया और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। इसने मलका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोक दिया। कुछ रोज सब्र की तलकीन की, इसमें कोई राज मालूम होता है। मलका का इसमें क्या कसूर, जो कुछ कुदरत में पेट में बना दिया वही पैदा होगा। टोकरी नहर में बहती चली जा रही थी कि बादशाह की माली की नजर इस पर पड़ी। इसने निकाल कर देखा तो इसमें एक बच्चा था। माली की कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर ले आया और वह बच्चा बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने बच्चे की तरह इसे पालना शुरू कर दिया। माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलका ने अपनी दोनों बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया। अब इन्होंने मुर्दा कुत्ता इसकी गोद में डालकर मशहूर करवा दिया कि कुत्ता पैदा हुआ है और इसे भी टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तफाकन इसे भी माली ने पकड़ लिया और इसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हो गई, लेकिन हासिद बहनों ने इसे भी मुर्दा बकरी मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई। बादशाह ने नाराज होकर मलका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला इसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे इसे कत्ल करवा दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भामन रखा, छोटे लड़के का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा। इस जमाने में मालन इत्तफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ जैसे कि माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। इसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़ियाघर भी था। वो तीनों बच्चों के साथ इसमें रहने लगा। यहाँ रहते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था। सिवाय सब्र के दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तफाकन मलका की हासिद बहनों ने कहा कि मलका का खूब इंतजाम हो गया है, लेकिन मुमकिन है कि इन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा इनको चलता करो। इन्होंने कुटनी को बुलवाकर सारा माजरा पेश किया
وہ بولی تم اطمینان رکھو، میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ایک دن دونوں بھائی شکار کو گئے۔ کٹنی پریزاد کے پاس آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس سے متاثر ہوئی، کھانا دیا اور اپنا باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ مکار کٹنی کہنے لگی، یوں تو یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پریزاد نے پوچھا، لیکن کیا تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بولی، اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہرے چشمے کے پانی کی کمی ہے، اگر وہ بھی آ جائیں تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پریزاد نے کہا، یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مکار کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی تھی۔ شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر مند پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بھامن نے کہا، تم اب اتنا رنجیدہ کیوں ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز بھامن سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دے دیا۔ جب تک یہ صاف ہے تو سمجھو میں باخیریت ہوں، اگر یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں مصیبت میں ہوں، اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسی طرح بھائی بہن سے رخصت ہو کر اسی راستے پر چل دیا جو مکار کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ بھامن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھامن نے اپنا قصہ بیان فرمایا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بھامن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنے پاس سے ایک گیند نکالی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا، جہاں یہ رک جائے تم بھی گھوڑے سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پر چڑھ جانا، اس پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، مگر تم ان پہ توجہ مت دینا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے، اگر آگے بڑھتے گئے تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ بھامن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیند پہاڑ کے دامن پر ٹھہر گئی، وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چلنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ چاروں طرف شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں، سب کچھ سنائی دیتا رہا اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ مزید اوپر پہنچا تو گالیوں کی آوازیں مزید بڑھ گئیں، گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ بھامن تلوار نکال کر پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود پتھر کا بن چکا تھا۔ پریزاد روز خنجر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کرتی۔ ایک دن اس کی طبیعت اداس تھی، اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا، پریزاد ذرا بھائی کا خنجر لے آنا۔ پریزاد خنجر لائی تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، یہ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور پریزاد سے کہنے لگا، میں بھائی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ پریزاد بولی، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ بولا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن اگر بھامن کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے لگ کر رو پڑے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بہن کو دے دی اور کہا کہ جب تک یہ ٹھیک رہے سمجھ جانا کہ میں ٹھیک ہوں، اور جب موتی آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے ہار گلے میں پہن لیا اور کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 روز سفر کرنے کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا میں پہنچا اور وہی باتیں دہرائی۔ فقیر نے سمجھایا، بیٹا کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ کچھ روز پہلے تیری ہی شکل کا نوجوان گیا تھا مگر وہ واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ پرویز نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، میں اپنی جان دے دوں گا یا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل پڑو۔ پرویز نے گیند زمین پر ڈال دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، پریزاد کے گلے میں موجود مالا کی موتیاں آپس میں جڑ گئیں، جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ پریزاد تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی جھونپڑی پر پہنچ گئی۔ وہی سوال کیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے تم لڑکا نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں؟ اس نے کہا، ابھی میرے دونوں بھائی یہاں آ کر واپس نہیں لوٹے، میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔
اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گیند دے دی۔ پریزاد نے فقیر سے گیند لے کر سلام پیش کیا اور اپنے کان میں روئی اس طرح ڈال دی کہ کان بالکل بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ ترکیب آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی۔ جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ان کے ساتھ روانہ ہوئی، پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف آواز بلند ہوئی مگر پریزاد کے کان بند تھے، کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ وہ بے خوف و خطر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا۔ چڑیا شور مچا رہی تھی کہ اسے پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پریزاد نے اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے کہا، سنہرے جھرنے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اسے اس کا پتہ بتا دیا اور بولی کہ اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے شاخ توڑ دی اور پھر اب سامنے کے چشمے سے وہ رکھے گھڑے کو چاندی کے پانی سے بھر لیا۔ پھر پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی پتھر کے ہو گئے ہیں، کس طرف ہوں گے؟ چڑیا بولی، فلاں طرف موجود ہوں گے، انہیں ادھر تلاش کرو اور اسی چشمے کا پانی ان پر ڈال دو اور پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پریزاد نے بھائیوں کو ڈھونڈا اور ان پر چشمے کا پانی چھڑکا دیا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے، جس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچان لیے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا کہ نہ تو کوئی فقیر تھا اور نہ ہی کوئی کٹیا۔ پریزاد نے کہا، یہ فقیر اسی طلسم کی وجہ سے تھا۔ طلسم کے ختم ہونے کے بعد وہ فقیر بھی غائب ہو گیا۔ گھر آ کر شاخ اس نے ایک موزوں جگہ پر لگائی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا۔ اور جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی جگہ ایک درخت کھڑا تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ چڑیا کا بچے لٹک رہے تھے۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ ایک روز بامن اور پرویز شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواری ملی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں مگر جب سامنا ہو گیا تو مجبوراً کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سلامت سے قریب آ کر جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا، اسی میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا کہ شکار کرنے گئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، بغیر اجازت کیوں شکار کرنے گئے؟ جواب آیا کہ آئندہ نہیں جائیں گے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو گئے اور جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار کر لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، تم میرے ساتھ شاہی محل چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں مگر ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول چکے تھے۔ بادشاہ سے شکار گاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے معذرت کی۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دے کر کہا، اسے گھر کمر پر باندھ لو اور جب کپڑے بدلنے لگو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ رات کو جب وہ لیٹنے لگے تو گیند کپڑوں سے گر پڑی۔ انہیں بادشاہ سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں پریزاد کے پاس گئے۔ پریزاد کہنے لگی، ذرا رکو، میں اپنی چڑیا سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چڑیا سے پوچھا کہ کیا میرے دونوں بھائیوں کو دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، ہاں جانا چاہیے۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور اگلے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام خود کر لوں گی۔ دوسرے روز بامن اور پرویز محل میں داخل ہوئے۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا اور پھر دسترخوان پر کھانا کھانے لگا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ محل سے جاتے ہوئے بادشاہ کو اپنے غریب خانے میں کھانے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بچوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائیوں نے گھر آ کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا۔ دوسرے روز دونوں بھائی تو شکار پر چلے گئے اور پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا، بادشاہ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، کس قسم کا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، اپنے باورچیوں سے کہو کہ اچھا کھانا بنائیں مگر موتیوں کی کھیر ضرور بنانا۔ پریزاد نے کہا، اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے موتی چاہیے لے لو۔ پریزاد ساتھ میں خود جا کر کھودا تو بہالا تعداد خزانہ موجود تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلوا کر مختلف کھانا پکانے کا حکم دیا۔ ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور رات کو بادشاہ کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلایا۔
بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا۔ پریزاد نے اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے پر بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے بھی بیٹی کی طرح پریزاد سے پیار و محبت کیا اور پھر وہ تینوں بادشاہ کو زندہ باغ دکھانے چلے گئے۔ بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ بامن، پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران تو ہوئے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور بکری پیدا ہوئی ہے، اس وقت آپ نے یہ تو نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا، اگر تمہیں راز کی باتیں پتہ ہیں تو مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ چڑیا بولی، ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی مرضی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی۔ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا گیا کہ مردہ بکری پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالی کے ہاتھ لگے ہیں۔ اس نے ان کی خوب پرورش کی اور تعلیم و تربیت دی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور ان سے معافی مانگی اور پھر تینوں بچوں کو لا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرے کو کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر گر گیا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی رونے لگی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو پیار کرنے لگی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ لباس تبدیل کرے اور ان کے ہاں سے بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اسی وقت سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ تینوں بچے نئے محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اس کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی